अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ पाकिस्तान और मैं हूँ आपका मेज़बान जावेद खान। आज हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा वसफ़ की सफ़ीर मोहतरमा यासीन ज़हरा साहिबा, जो कि इंग्लैंड से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैम थैंक यू कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमें वक्त निकाला। आज हम मैम से सवाल पूछेंगे कि वो सब है ही क्या, इसका मकसद क्या है, वो सब जो कि इन्होंने प्लास्टिक के खिलाफ एक मुहिम स्टार्ट की है, ये इन्होंने आखिरकार स्टार्ट क्यों की है और प्लास्टिक के नुकसानात क्या है, प्लास्टिक से आए रोज जो बीमारियां फैल रही है प्लास्टिक के इस्तेमाल से, इसके तदाबीर किया है और हम किस तरह प्लास्टिक के नुकसान से खुद को बचा सकते हैं और प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम कर सकते हैं। तो मैम एक मरतबा फिर हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमें वक्त निकाला। मैम आपके से हम 2-3 सवाल करेंगे और आपने इनके तफसीली जवाब देने हैं। दरअसल हम आपसे यही सवाल करेंगे 2-3 के वो सब का बुनियादी मकसद क्या है, इसका तारुफ क्या है और ये इसके बनाने के खास मकासद क्या है, वो सब जो प्लास्टिक के खिलाफ अपनी एक मुहिम चला रही है, ये मुहिम आखिरकार क्यों चलाई जा रही है और ये जो प्लास्टिक के नुकसान है ये हमें बताए, प्लास्टिक की वजह से जो बीमारियां फैल रही है उनके बारे में हम आपसे सवाल करेंगे। तो आपके से हम सवाल करेंगे, आपने उनके तफसीली जवाब देने हैं। हम हर सवाल के लिए आपके पास हम 10 मिनट दे सकते हैं। 10 मिनट में आपने अपने जो जवाब है वो हमें आपने देना है। तो मैम मैंने आपका जिस तरह पहले भी शुक्रिया अदा किया। मैम हम आपकी तरफ आते हैं, ये बताएं फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम ये बताएं वो सब है क्या, इसका तारुफ क्या है और इसके मकासद क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बोलने का मौका दिया। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि व्हाट्सएप का तारुफ क्या है, तो व्हाट्सएप एक ग्लोबल प्रोजेक्ट है जिसका मतलब है वर्ल्ड अगेंस्ट सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक्स। और ये यहाँ पे इंग्लैंड में डॉक्टर गैट्रेड ने इसको 3 साल पहले शुरू किया था और अब इस वक्त जो है ये तकरीबन 9 डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रही है। और डॉक्टर गैट्रेड के बारे में बताती चलूँ कि वो यहाँ पे एक बहुत ही जाने माने पीडियाट्रिक कंसल्टेंट हैं और उनके बहुत सारे इंसानी फलाही काम जो हैं वो बहुत सारे मुल्कों में इस वक्त हो रहे हैं। और व्हाट्सएप का बेसिक बुनियादी मकसद क्या है? व्हाट्सएप के हमारे जो व्हाट्सएप के जो 4 प्रिंसिपल्स हैं जिन पे हम काम करते हैं, उसमें अगर मैं उनको बताती चलूँ तो उसमें हमारे बेसिकली 4 जो हैं बातें हैं, बुनियादी जो हमारी बातें हैं जिनको हम लेकर चलते हैं और जिनके हमने प्रोजेक्ट्स जो हैं बहुत सारे जो हैं चल भी रहे हैं और हम आगे भी जो है वो चलाना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है वो है लोगों में अवेयरनेस पैदा करना। क्योंकि जब तक लोगों को इस बारे में पता नहीं होगा कि प्लास्टिक किस तरह से हमारी सेहत के लिए, हमारे माहौल के लिए नुकसानदेह है, इस पे कोई भी जो आगे का कदम है वो तकरीबन नामुमकिन हो जाता है जब तक उनमें इस बात का शऊर ना हो या आगाही ना हो कि किस तरह से ये प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं, जो अशियाँ हैं, उनको नुकसान दे रही हैं। तो हमारा सबसे पहला जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है कि हम लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस पैदा करें कि किस तरह से जो है ये प्लास्टिक जो पोल्यूशन है वो हमारी सेहत के लिए और हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है और किस तरह से ये हमारे लिए जो है इसके जो मनफी असरात हैं वो हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज हो रहे हैं। और दूसरा बेसिक प्रिंसिपल इसका ये है कि हम लोग एजुकेशन से मुराद ये है कि हम लोग चाहते हैं कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, उनके तलबा, उनको इस बारे में अवेयर किया जाए, उनको एडुकेट किया जाए कि वो इसमें इन प्रोजेक्ट्स में या वो इस प्लास्टिक के ख़िलाफ़ जो एक जंग है उसमें उनका क्या किरदार है और वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी माशरे में जब भी कोई हम पॉजिटिव कोई स्टेप लेते हैं या कोई भी आगाही पैदा करते हैं या कोई भी ऐसा जो इवेंट या प्रोजेक्ट चलता है तो उसमें उस माशरे के तलबा का बहुत हिस्सा होता है, उसमें उस माशरे के यूथ का जो है वो बहुत ज़्यादा किरदार होता है। तो ये हमारा बेसिक जो सेकंड प्रिंसिपल है वो एडुकेट करना है और इन जो हमारे तालीमी इदारे हैं उस बात वहाँ पे इस चीज़ को प्रमोट करना कि जो प्लास्टिक के अगेंस्ट अवेयरनेस है एंड हाउ टू डील विद दैट, उसको किस तरह से हम डील कर सकते हैं।
پھر تیسری جو ہماری جو ہمارا پرنسپل ہے، جو تیسرا پوائنٹ ہے، اس میں آ جاتا ہے لٹر پکنگ. اور لٹر پکنگ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم کس طرح سے اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھ سکتے ہیں، ہم کس طرح سے جو ہے وہ مل کر خود سے، کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم حکومت پہ ہی صرف انحصار کریں کہ وہ ہماری گلیاں، ہمارے بازار صاف کریں گے تو ہوں گے. یہ ہماری خود سے ایک جو ہماری کوششیں ہوتی ہیں وہ کس طرح سے ہم اس کو ان کو جو ہے وہ پریکٹیکل اس میں ہم لا سکتے ہیں کہ ہماری جو صفائی کی جو مہم ہوتی ہے اس کو ہم کس طرح سے ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھ سکتے ہیں. اور اس پہ بہت سارے آلریڈی پروجیکٹس ہو بھی گئے ہیں یہاں ایون انگلینڈ میں. یہاں بہت سارے اسکولز نے واٹس ایپ کو جوائن کیا ہے. اسی پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے ڈفرینٹ جو ہیں آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے ہم لوگوں کو جوائن کیا ہے. یہاں پہ بہت سارے اسکولز کے علاوہ کامن ویلتھ گیمز جو ہیں وہ ان کے ساتھ پارٹنرشپ ہیں. اس کے علاوہ مس انگلینڈ جو ہیں ڈاکٹر بھاشا مکھرجی، وہ بھی ان کے لیے کام کر رہی ہیں. اور ان کا جو واٹس ایپ کا جو میسیج ہے وہ ہم ڈفرینٹ جو ہماری کمیونٹیز ہیں ان میں ہم ڈلیور کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارا چوتھا پرنسپل ہے اس میں آ جاتا ہے کہ ہم آرگنائزیشنز کو اور بڑی جو تنظیمیں ہیں گورنمنٹ لیول پر اور ڈفرینٹ جو ہمارے مینوفیکچررز ہیں ان کو ہم اس بات پہ فورس کریں کہ کس طرح سے ہم پلاسٹک کو اپنی جو ہمارا سائیکل ہے اس میں جو ہماری جو چین ہے، ہماری پروڈکشن کی جو چین ہے، جو سپلائی چین ہے، اس میں ہم کس طرح سے پلاسٹک کو کم کر سکتے ہیں. اور جہاں جہاں ممکن ہو سکتا ہے پلاسٹک جہاں جہاں مطلب ہو سکتا ہے وہاں ہم اس کو بین کر سکیں. تو یہ ہمارے 4 بیسک پرنسپلز ہیں جس میں ہم لوگوں کام بھی کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اب ہمارا اس کو پاکستان میں بھی پروموٹ کرنے کا انشاءاللہ ارادہ ہے اور ہماری بہت ساری پلانز جو ہیں وہ بن چکے ہیں. اور واٹس ایپ پاکستان کا ذکر کرتی چلوں یہاں پہ. واٹس ایپ پاکستان جو ہے ہماری چیف ایمبیسڈر ہیں رابعہ اجاز، جو کہ گجرات میں اس وقت کام کر رہی ہیں. اور ماشاءاللہ ان کی بھرپور کاوشوں سے اس وقت جو گجرات میں جو پلاسٹک کا بین تھا، جو کہ بین تو ہو چکا تھا لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں تھی، مطلب لوگ ابھی بھی یوز کر رہے تھے، وہاں پہ پلاسٹک ابھی بھی نظر آتا تھا آپ کو. تو اب وہاں پہ جو پلاسٹک کا جو بین ہے اس کا امپلیمنٹیشن ہو گیا ہے، اور جو کہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے. اور اسی طرح سے ہم گجرات کے ساتھ ساتھ اب ہم اور بھی جو دوسرے شہر ہیں جیسا کہ فیصل آباد، کیونکہ فیصل آباد ایک بہت بڑا صنعتی شہر ہے اور یہاں پہ بھی بہت ساری فیکٹریز ہیں، ظاہر ہے بہت سارے یہاں پہ کاروباری علاقے ہیں. اور خالی کاروباری علاقوں ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ہم واٹس ایپ کے پیغام کو لے جا کے اور جو ہے ہم کام کر سکتے ہیں. کیونکہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کا جو ہوتا ہے، ہر چھوٹے سٹیپ کا اگر وہ صحیح قدم صحیح رستے کی طرف ہے تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے. تو ہم یہاں پہ بھی انشاءاللہ اس کو اب ہم لانچ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ گجرات کے علاوہ جو ہے فیصل آباد، پھر لالا موسیٰ میں ہمارے کچھ پروجیکٹس ہیں اس وقت جو کہ ہم جن پہ کام کر رہے ہیں. پھر پشاور میں انشاءاللہ وہاں پہ بھی اس کو ہم جو ہے وہ لانچ کریں گے. اور اس کے علاوہ ہم پورے ملک میں ڈفرینٹ جو سٹیز ہیں وہاں پہ ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آ کے مل کے کام کریں اور اس کے جو پلاسٹک کے خلاف ایک جنگ ہے، جو ایک مہم ہم نے شروع کی ہے، اس میں ہمارا ساتھ دیں. اچھا میم، تھینک یو، آپ نے بڑی تفصیل سے ہمیں سمجھایا ہمارے دیکھنے والوں کو. میم یہ بتائیں یہ پلاسٹک کے نقصانات کیا ہیں؟ جی، آپ کا جو سوال ہے پلاسٹک کے نقصانات کے بارے میں اس پہ ظاہر ہے کیونکہ ہم لوگ بظاہر تو شاید لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ پلاسٹک کس طرح سے ہماری صحت پہ جو ہے وہ مضر اثرات چھوڑ رہا ہے. تو نقصانات تو اتنے سارے ہیں کہ شاید گنوائے بھی نہ جا سکیں، لیکن جو چیزیں جو کچھ چند اہم جو نقطے ہیں وہ میں ان پہ روشنی ڈالتی ہوں. کہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو بھی جو پلاسٹک کا شاپنگ بیگ ہوتا ہے
یا جو بھی ہمارے جو ڈسپوزیبل ہم جوس کے جس طرح کارٹنز ہوتے ہیں، جوس کے جو ڈبے ہوتے ہیں، یا جو شاپنگ بیگز کے علاوہ جو بھی ہم کوئی ریپر جو ہم بسکٹس کا جیسے ریپر ہوتا ہے، تو یہ جو چیزیں ہم ساری جب ہم استعمال کے بعد پھینک دیتے ہیں تو یہ سارا کچھ اکٹھا ہو کے جو کچرے کے جو ڈھیر بن جاتے ہیں. مطلب افسوسناک بات تو یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ اپنے دفتر سے نکل کے اپنے گھر تک جائیں گے تو آپ کو شاید ہی کوئی ایسی سڑک یا کوئی ایسی کوئی ندی نالا نظر آئے جہاں آپ کو جو گندگی کے ڈھیر کے جو ہیں وہ نظر نہ آئیں انفارچونیٹلی. تو یہ جو ساری چیزیں ہم پھینک رہے ہوتے ہیں یہ آہستہ آہستہ کر کے یہ ہمارے ماحول میں گندگی کے ڈھیر بن جاتے ہیں. اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو گلنے سڑنے میں ہزاروں سال چاہیے ہوتے ہیں. جو پلاسٹک کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو پھر یہ وہاں پڑے پڑے ہمارے رستوں میں جو ہے وہ ان کو گندا کرتے ہیں. پھر ہمارے ندی نالے بلاک ہو جاتے ہیں جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے. پھر وہاں مکھیاں اور مچھر ان کو یہ جنم دیتے ہیں اور پھر ڈفرینٹ جو اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ انگنت ہے تقریباً. اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک بہت بہت جو امپورٹنٹ ہے کرنے والی وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ اکثر ہمارے ہم لوگ جو ہیں وہ ہم پلاسٹک کے بیگز میں یا پھر جو ہمارے جو تھیلیاں ہوتی ہیں اس میں ہم کھانا ڈالتے ہیں. ایون آپ ریسٹورینٹس وغیرہ بھی جائیں تو آپ کو اکثر جو پیکنگ ہوتی ہے کھانے کی وہ پلاسٹک کے بیگز میں ملتی ہے. لیکن ہم لوگ اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہمیں ہو رہا ہوتا کہ کھانے کو اسپیشلی گرم چیز کو پلاسٹک کے بیگ میں ڈالنے سے پلاسٹک سے کے کیمیکلز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے کھانے میں وہ شامل ہو جاتے ہیں اور وہی پھر ہمارے اندر ہم اس کھانے کے ساتھ جب ہم وہ کھاتے ہیں تو ہمارے جسم میں وہ پلاسٹک چلا جاتا ہے. اور پلاسٹک کا ہمارے جسم کے اندر جب وہ ڈفرینٹ طریقے سے وہ چلا جاتا ہے تو کھانے کے تھرو یا پھر جہاں پہ جو بھی ڈفرینٹ طریقے سے جب جو ہماری باڈی میں جب پلاسٹک کے پارٹیکلز ہوتے ہیں تو وہ ان کا اتنی ایک لمبی لسٹ ہے کہ جو ہماری بیماریوں کا جو وہ ہے وہ سبب بن سکتے ہیں. سب سے پہلے تو وہ ہماری قوت مدافعت کو کمزور کر دیتے ہیں جس سے ہم لوگ انفیکشنز کے لیے بہت زیادہ پرون ہو جاتے ہیں کہ ہم بہت ہی ایزیلی بہت ہی آسانی سے ہمیں سینے کے انفیکشن جیسا کہ کھانسی نزلہ زکام بخار اور اس کے علاوہ پیٹ کے انفیکشن اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جوڑوں کا درد اور دل کی بیماریاں اس طرح کی جو ہیں وہ بیماریوں کو جنم دیتے ہیں. کیونکہ قوت مدافعت جب کمزور ہو جاتی ہے تو انسان بہت ساری دوسری بیماریوں کے لیے کو وہ پرون ہو جاتا ہے وہ بہت ایزیلی کیچ کر لیتا ہے. اور اس کے علاوہ اب ریسرچ نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ جو پلاسٹک کے جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہماری جسم میں جب چلے جاتے ہیں تو ان کا ہماری باڈی کے اندر جا کے وہ کینسر کا سبب بھی بن سکتے ہیں جو کہ ایک خطرے کی کہہ لیں ہمارے لیے گھنٹی بجی ہے کہ اگر اب ہم نہیں سوچیں گے تو ہم کب سوچیں گے. اگر اب ہم نہیں اپنے اس ایک جو ایک سنگین جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو پتہ نہیں ہم کب جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی قدم اٹھائیں گے. تو ہم لوگوں کو سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارا ہر جو ہم جب پھینکتے ہیں کوئی چیز اسپیشلی باہر تو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کینسر کے علاوہ ریسرچ نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ یہ بانجھ پن کا جو ہے وہ بھی سبب بن سکتا ہے ہمارے جسم کے اندر جو پلاسٹک کے ذرات جب چلے جاتے ہیں تو اس سے یہ ایک یہ بھی بہت بڑا نقصان ہمارے جسم میں ہو سکتا ہے. اب یہ سارے تو ہمارے پاس ہیں کہ پلاسٹک کے نقصانات ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ شاید ہم اس وقت اس ٹائم ہی شاید تھوڑا رہ جائے گا اور ہم شاید ڈسکس ہی نہیں کر پائیں گے. لیکن اہم جو چیز ہے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم آخر ظاہر اگر کوئی مسئلہ اگر پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کا حل بھی پیدا ہوتا ہے اور ہم نے وہ حل ڈھونڈنا ہے. انسان کو اللہ نے شعور دیا ہے عقل دی ہے تو ہم نے وہ حل ڈھونڈنے ہیں اور ہم نے ان پر عمل کرنا ہے تاکہ ہم ان سارے نقصانات سے بچ سکیں.
اچھا میم، پلاسٹک کے نقصانات سے بچنے کے لیے ہم کون سے احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں؟ اور میم ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آج کل جو ہم پلاسٹک کے برتن یوز کر رہے ہیں کھانے وغیرہ کے لیے، تو اس کے متبادل ہم کون سے برتن یوز کر سکتے ہیں اگر ہم پلاسٹک کے برتن نہ یوز کریں، کیوں نہ کہ یہ بیماریوں کے سبب بن رہے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، تو ہم اس کے متبادل کون سے برتن یوز کر سکتے ہیں؟ تو احتیاطی تدابیر یہ ہو سکتی ہیں، دیکھیں ہر چھوٹے اسٹیپ کا ایک بہت پازیٹیو رزلٹ نکل سکتا ہے. تو ہم چھوٹے اسٹیپ سے شروع کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہم پریکٹیکلی اپنی لائف میں جن کو ہم اڈاپٹ کر بھی سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہماری سب کی ایک عادت بن چکی ہے انفارچونیٹلی، کہ ہم لوگ جہاں پہ بھی ہیں، ہم چاہے گاڑی میں ہیں، ہم چاہے اپنے سڑک پر چل رہے ہیں، ہم اگر اپنے آفس میں بیٹھے ہیں، ہم اگر باہر ہیں، ہم کسی پارک میں ہیں، تو سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ آپ کوئی بھی خالی بوٹل، کوئی بھی ریپر، کوئی بھی بیگ، شاپنگ بیگ، اس کو باہر نہ پھینکیں. کیونکہ آہستہ آہستہ آپ کا ہر بندہ اگر ایک بیگ روز پھینکے گا، اس وقت جس طرح ہر منٹ میں 1 ملین بوٹلز پھینک دی جاتی ہیں، تو ہر بندہ ایک کر کے پھینکتا ہے تو وہی ڈھیر بن جاتا ہے. کچھ ہی منٹ لگتے ہیں اس کو ڈھیر بننے میں. تو ہم لوگوں کو اپنے آپ سے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے کچھ بھی اپنے ماحول میں اس طرح سے نہیں پھینکنا. ہم نے بنز آپ لوگ یوز کریں تو ظاہر ہے اس میں اگر ہم پھینکیں گے تو وہ ماحول کی آلودگی سے ہمیں بچائے گا. نمبر 2، جو کہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ہم وہ چیزیں اپنائیں گے جو کہ ہم ایزیلی کر سکتے ہیں. تو اس وقت ہمارا ظاہر ہے ہم لوگ ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں اسٹیٹس سمبل بن جاتی ہیں آہستہ آہستہ، لیکن یہ ہے کہ پلاسٹک کے برتنوں کی بجائے ہم لوگ کوشش کریں اگر کہ زیادہ سے زیادہ چینی کے برتن استعمال کریں یا مٹی کے برتن استعمال کریں یا اسٹیل کے برتن استعمال کریں. تو اس طرح سے پلاسٹک کے برتن ہمارے گھروں میں، ہماری روزمرہ کی روٹین میں بہت زیادہ ان کی کمی لائی جا سکتی ہے. اور اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پلاسٹک جو ہمارے برتنوں کے تھرو ہمارے کھانے میں جاتا ہے اور پھر ہماری جو باڈیز میں جاتا ہے، اس سے بھی بچا جا سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ تیسری چیز یہ ہے کہ جب بھی ہم باہر شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو آپ لوگ شاپنگ بیگز، ظاہر دکان پہ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو شاپنگ بیگ آپ کو دیا جاتا ہے اور موسٹلی وہ پلاسٹک کا ہی بنا ہوا ہوتا ہے. تو ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے یوز کو کم سے کم کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے پاس کپڑے کا ایک بیگ رکھیں، اور ہم یا پھر کوئی ایسا بیگ رکھیں جس کو ہم بار بار یوز کر سکتے ہیں اور وہ ہم اپنے ساتھ شاپنگ کے لیے لے کر جائیں. اور ہم اپنی چیزیں بجائے کہ جو دکان والے نے آپ کو جو پلاسٹک کا بیگ دیا ہے آپ اس میں ڈالیں، آپ کے پاس جو بیگ ہے اس میں وہ چیزیں ڈلوائیں. آپ 2-3 بیگ اکٹھے رکھ سکتے ہیں، اور تاکہ آپ کو ظاہر چیزیں آپ نے اٹھانی بھی تو ہیں، تو آپ اپنی جو شاپنگ کا سامان ہے وہ آپ اس میں ڈال کر لے کر آئیں. اور اس کے علاوہ جو چیز جس پہ میں بہت زیادہ زور دینا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ برائے مہربانی پلاسٹک کے بیگز میں، شاپنگ بیگز میں کھانے کی چیزیں مت ڈالیں، اسپیشلی گرم چیزیں بالکل مت ڈالیں. اس کا جو نقصان ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن وہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم شاید سوچ بھی نہیں سکتے. جیسا کہ میں نے پہلے سارے نقصانات آپ کو بتائے، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کہ اور پتہ نہیں کتنے کیمیکلز ایسے ہیں جو ہمارے جسم میں چلے جاتے ہیں اور ہم دیکھے بغیر، کیونکہ انسان کی فطرت ہے جو چیز اسے نظر نہیں آتی یا جو نقصان اس کو نظر نہیں آتا اس کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ وہ اس سے گزر رہا ہے. تو لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ ہمیں اس کا خود سے آگاہ ہونا ہے اور ہمیں اس چیز کو روکنا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو واٹس ایپ کے پروجیکٹس کے حوالے سے میں ایک بات کروں گی یہاں پہ، جو ہم نے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے جس کا پاکستان میں بھی شروع ہو چکا ہے اس وقت. ہم لوگ واٹس ایپ گارڈنز کے بارے میں بہت پروموٹ کر رہے ہیں. اور واٹس ایپ گارڈن کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہماری انسانوں کی اور اسپیشلی ہمارے بچوں کی جو نیچر کے ساتھ ایک کنیکشن ہے، ایک بانڈنگ ہے، وہ آہستہ آہستہ تقریباً ختم ہی ہوتی جا رہی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو، اسکول کے بچوں کو، بڑوں کو بھی ایون، کیونکہ انسان اتنا مشینی ہو گیا ہے کہ ہر کوئی جو ہے بس ہر وقت
اسکرین کے آگے ہی ہوتا ہے. تو اس لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے سب لوگوں کو ہم اپنے معاشرے کو انوالو کریں, کہ ہم اپنے نیچر کے ساتھ جو ہمارا کنیکشن ہے اس کو ہم دوبارہ سے بحال کریں. اور اس کے لیے ہم نے WhatsApp گارڈنز کا ایک آغاز کیا ہے, اور 2-3 جگہ پہ ہم شروع بھی کر چکے ہیں پاکستان میں یہ. اور اس میں ہم یہ ہے کہ ہم سب لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں, زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں, زیادہ سے زیادہ پھول لگائیں, اپنے ارد گرد کے ماحول کو خوبصورت بنائیں. اور اس سے نہ صرف یہ ہوگا کہ آپ کی صحت کے لیے ایک فائدہ مند ثابت ہوں گے, آپ کے ماحول کو خوبصورت بنائیں گے اور ماحول کو صاف بھی رکھیں گے, اور اس سے مطلب آپ کو خود کو بھی اچھا بھی لگے گا. جیسے کہ میں جب کوئی پھول لگاتی ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے جب بھی میں اس کو دیکھتی ہوں, جب وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے, جب اس میں سے اس کا وہ پھول سے بڈ سے وہ فلاور بنتا ہے. تو آپ سب سے بھی یہ اپیل ہے کہ آپ لوگ WhatsApp گارڈنز بنائیں اور پلانٹ لگائیں, پھول لگائیں. اس وقت پاکستان میں موسم بہار تقریباً شروع ہو چکا ہے اور یہ بیسٹ سیزن ہے پودے لگانے کا. تو یہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جس کو ہم بہت زیادہ اس وقت پروموٹ کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو چیز ایک جو چھوٹے لیول پر ہم کہتے ہیں کہ ہم ایسے پریکٹیکل چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں جیسے کہ آج, تو پریکٹیکل ایک اور چیز یہ ہے کہ جب آپ کوڑا پھینک رہے ہوتے ہیں اپنے گھر میں, تو آپ اس کے لیے پلاسٹک کی چیزوں کے لیے ایک سیپریٹ بن رکھ سکتے ہیں جس میں آپ صرف پلاسٹک کی چیزیں پھینکیں, اور تاکہ جب میونسپل کمیٹی والے وہ جو کچرا ہے وہ اٹھا کر لے کے جائیں تو ان کے لیے بھی آسانی ہوگی کہ وہ مین کچرے میں جو ہے وہ نہیں جائے گا پلاسٹک. اور اس سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو ریسائیکل کے چانسز ہیں یا وہ پلاسٹک کو دوبارہ استعمال کرنے کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ جائیں گے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایک ڈفرینٹ بن رکھنا یا 2-3 بنز گھر میں رکھنا مین بڑی والی, اگر وہ اپروپریٹ نہیں ہے یا وہ اگر آپ کو پریکٹیکل نہیں لگتا تو ہر گھر میں ایک تھیلا تو لازمی ہوتا ہے یا ایک بوری جس طرح ہوتی ہے, آپ پلاسٹک کی چیزیں اس میں بھی جمع کر سکتے ہیں. اور آپ جب وہ کچرا اٹھانے والے آتے ہیں تو آپ بے شک ان کو وہ سیپریٹ دے دیں. اس سے بھی ہم ایک سیگریگیٹ کر سکتے ہیں پلاسٹک کو باقی جو ہمارے کچرا ہے اس سے. پھر یہ تو تھیں کچھ تدابیر تھیں جو ہم اپنا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم اپنے میسج کو ہر ڈفرینٹ لیول پر جانا چاہتے ہیں. ہمارے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جس میں ہم اس WhatsApp کے میسج کو اسکولز میں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ, اور اسکولز کے علاوہ ڈفرینٹ تعلیمی اداروں میں ہم اس کو جو ہے اسپریڈ کرنا چاہتے ہیں. اور ہم آپ سب کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں اور مل کر کام کریں, اور اس کے جو پیغام ہے وہ تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچا سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اویئر ہو سکیں کہ پلاسٹک کے ڈینجرز کے بارے میں. پھر ایک اور چیز جو میں بتانا چاہتی ہوں اپنے ویورز کو وہ یہ ہے کہ پلاسٹک کی چیزیں جب بھی کہیں ہم پھینک دیتے ہیں یا جو بھی کچرا اس میں پلاسٹک کی چیزیں ہوتی ہیں ان میں ان کا موسٹلی یہ جو کچرا ہے وہ اینڈ ہوتا ہے تقریباً ہمارے نالوں میں, ندی نالوں میں, دریاؤں میں, سمندروں میں. تو یہ جتنے بھی پلاسٹک اوشن پولوشن جو ہو رہی ہے, جو ایک بہت اس وقت بڑا ٹاپک ہے گلوبل ڈسکشن کے لیے بنا ہوا, اس کے بچانے کے لیے بھی مطلب ہم یہی ہے کہ مین چیز یہی ہے کہ آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ سڑک پر یا پانی والی چیزوں میں نہ پھینکیں, جیسے کہ ندی نالوں میں نہ پھینکیں. اور اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں ظاہری بات ہے کہ کچرے کے ڈھیر بنتے ہیں, بلکہ اس سے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ جتنا پلاسٹک ہوتا ہے جب وہ سورج کی روشنی سے اور پانی میں موجود نمکیات سے وہ جب پلاسٹک چھوٹے چھوٹے مائکرو پارٹیکلز میں وہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں ٹوٹ جاتا ہے, تو ہماری سمندری جانور, ہماری مچھلیاں وہ اس کو کھانا سمجھ کے کھاتی ہیں, اور بہت ساری اس طرح سے جو ہے وہ بہت ساری جو ہماری سمندری جانور ہیں ان کی اموات ہو جاتی ہے اس سے. اور نہ صرف ان کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ وہ جب وہی مچھلیاں اگر وہ زندہ رہ بھی جائیں, ہم جب کھاتے ہیں تو وہی پلاسٹک ہمارے بھی کھانے کے ساتھ ان کے جسم سے ہمارے اندر بھی چلا جاتا ہے. میم یہ بتائیں ہمارے دیکھنے اور چاہنے والوں کو آپ آخر میں کیا میسج دو گے, خاص طور پر یہ WhatsApp کے حوالے سے ان کو کیا میسج دو گے؟ میرے ویورز کو میرا پیغام یہی ہے
کہ سب سے پہلے تو آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ سب لوگ آئیں اور ہمارے ساتھ مل کر واٹسپ کو دنیا کو اس زمین کو پلاسٹک کے خطرات سے بچانے کے لیے ایک ہم جو مہم چلا رہے ہیں اس میں ہمارا ساتھ دیں. اور میرا اپنا بھی پرسنلی واٹسپ کو جوائن کرنے کا مقصد یہی ہے، اور اسپیشلی پاکستان ایمبیسڈر بننے کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان میرا آبائی ملک ہے، اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب میں دیکھتی ہوں میرے ملک کے قصبے، وہاں گاؤں، شہر، ہر طرف ایک ڈھیر ہے جو کہ ایک ہر طرف پلاسٹک ہی پلاسٹک نظر آتا ہے. کہہ لیں ہر طرف ایک ایسا ایک کچرے کے ڈھیر ہیں کہ جن کو ہم صاف کرنے لگیں تو شاید ٹائم ہی نہ لگے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ مل کر اس مہم میں ہمارا ساتھ دیں، اور ہم لوگ سب مل کر جو ہے اپنا ایک کردار نبھائیں. اور بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، یا اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا. تو یاد رکھیں کہ ہر قدم جو صحیح ہے، چاہے وہ جتنا بھی چھوٹا ہے، اگر وہ صحیح قدم ہے تو اس کا جو اثر ہوتا ہے، اس کا جو پازیٹیو اس کی جو افیکٹ ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہو سکتا ہے. اور قطرہ قطرہ کر کے ہی سمندر بنتا ہے. اپنے کسی بھی صحیح قدم کو، اپنے کسی بھی اچھے قدم کو چھوٹا نہ سمجھیں، اور اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرتے رہیں. شکریہ. تھینک یو میم کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں وقت نکالا، اور آپ نے ہمارے دیکھنے اور چاہنے والوں کو بڑی تفصیل سے سمجھایا یہ جو واٹسپ کا اصل جو مقصد ہے، اس کا تعارف ہے، پلاسٹک کے نقصانات ہیں، ہم پلاسٹک کے برتن کے علاوہ کون سے برتن یوز کر سکتے ہیں، ہم پلاسٹک بیگز کے علاوہ کون سے بیگ یوز کر سکتے ہیں. میم یہ تمام تفصیلات آپ نے ہمیں بتائے. میم تھینک یو کہ آپ نے انگلینڈ سے ہمیں جوائن کیا اور اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں وقت نکالا. ہم آپ کا انتہائی مشکور رہیں گے. میم جس طرح آپ نے بتایا کہ قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے، انشاءاللہ یہ جو آپ لوگوں نے اپنا ایک اسٹریٹجی تیار کی ہوئی، انشاءاللہ آپ کو اس میں کامیابی ملے گی، اور انشاءاللہ میم ہم بھی اس مہم میں آپ کا ساتھ بالکل ضرور دیں گے. اللہ آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے. شکریہ. بنڈل آف تھینکس. اللہ حافظ.